अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम PN स्पेशल, मैं हूं वकास वालाना। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर, नवाज शरीफ साहब ने आज फिर अपनी सारी रोदात सुनाई। उन्होंने कहा कि मुझे तो निकाला, मुझे तो हटाया, लाए किसको? एक लाडले को। ठीक है, वो भी ठीक कर दिया, मगर पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर था जो पाकिस्तानी अवाम को इतना नुकसान पहुंचाया? हमारे दौर में, यानी मेरे दौर में, मईशत कहां पर थी और कहां पर चलेगी? नौकरियां थी, बिजली मिल रही थी, पाकिस्तान में चाइना आके कारोबार कर रहा था, सब कुछ हो रहा था, सीपैक आ गया, सब कुछ ठीक था। मगर जैसे ही मुझे हटाया और उसके बाद पाकिस्तानी कौम को बड़ी सजा दी। साथ उन्होंने कहा कि हमने तो अपने लाडलों को मिस किया, ना ही किसी को कब्रों में उतार सका। मेरी वो जोजा, मेरी अहलिया जो कि मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी थी, उनको छोड़कर आना पड़ा। ये सब कुछ हुआ। पिछले 6 साल बड़ी अजियत में गुजारे, मगर गुजर गए। और आज अगर पीछे मुड़कर देखता हूं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ यह होती है जो तकलीफ पाकिस्तान की कौम को दी गई चलती चलाती हुकूमत को हटाकर। एक तो ये बात नवाज शरीफ साहब ने, जो कि अपना वो एहतसाब बयानिया उसको दोहराते हैं और कहते हैं, अब तो वो कहने लगे हैं कि वो तमाम तर राज और तमाम तर चेहरे आश्कार हो चुके हैं जिन्होंने एक चलती चलाती हुकूमत का तख्ता उल्टा था और उसके बाद हमें निकाला था। दूसरी जानिब आपको पता है कि खान साहब भी इस वक्त मुश्किल में है, जेल में हैं, जेल के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक और केस में गिरफ्तारी हुई, उसके ऊपर समाअत होगी, इन कैमरा समाअत भी होगी। साइफर केस में FIA प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। मगर उनकी बहन अलीमा खान वो कह रही हैं कि जिस तरह हमें सबको पता था कि भुट्टो को तख्तादार लटकाएंगे, यानी फांसी देंगे, इमरान खान को भी उसी रास्ते की तरफ लेकर जाया जा रहा है। हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएंगे, बर्तानिया में मुकदमे करेंगे, जनरल बाजवा, हुसैन अकानी और डोनाल्ड लू के खिलाफ भी इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर हम मुकदमात करेंगे। तीसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में आम इंतखाबात। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को, ब्यूरोक्रेट्स को, DRO यानी RO उनको तैनात करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है, उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। PTI इस सारी समाअत को अदालत में लेकर गई, अदालत ने फैसला दे दिया है जिस पर चहमगोइयां हो रही हैं कि आया इलेक्शन डिले तो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, 8 फरवरी के ऊपर कोई बात ना करे, टीवी पर बात ना करे। मगर 8 फरवरी के ऊपर पहले ही सियासतदान कहते रहे कि आगे हो जाना चाहिए। कुछ कह रहे हैं बर्फबारी है, बिलावल भुट्टो जरदारी तो कह रहे हैं कि अटल है, मगर उनके वालिद साहब कह रहे हैं कि एक आधा हफ्ता ऊपर भी हो जाए तो मसला नहीं है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, और अगर इलेक्शन कमीशन ने तमाम लोगों की तरबियत को रोक दिया है, तो क्या इतनी जल्दी दोबारा से सब कुछ तैयार किया जाएगा और इलेक्शन 8 फरवरी वाले दिन हो सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट के साया नीचे लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कहां तक सस्टेन हो सकता है, या फिर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है, फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को नए लोगों को भर्ती करना चाहिए, उनको तरबियत देनी चाहिए और 8 फरवरी को ही फौरी तौर पर इलेक्शन करवाना जरूरी है। PJ मीर साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सबका। PJ मीर साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। एक तो नवाज शरीफ साहब की रुदाद आपको भी मैंने सुना दी, उन्होंने भी आज सारा दिन सुनाई, लेकिन सबसे बड़ा सर, क्या इमरान खान भी भुट्टो के रास्ते पर चल पड़े हैं या उनको लेकर जाया जा रहा है जनाब? आई डोंट नो ये कहाँ से बात निकलती है। या एक तो देखिए ना, इसके 3 पहलू हैं। आप एक शख्स को 11 साल उसको रगड़ते हो, हर किस्म का तमगा देते हो और फिर उसको बेरी करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाते हो। कौन है वो? आसिफ अली जरदारी। अच्छा जी। फिर आप क्या करते हो? नवाज शरीफ पे हर किस्म के केसेस लगाते हो और उसको 6 साल, क्या उससे ज्यादा भी, आप प्रोसिक्यूशन शुरू कर देते हैं। अच्छा जी। और अब आके उनको बेरी कर देते हैं। तो इमरान खान का सीजन लगा हुआ है, उसके सीजन में आज उसके साथ भी यही हो रहा है, कल वो भी बेरी हो जाएगा। द क्वेश्चन इज कि ये आज नुक्ता जो नवाज शरीफ ने उठाया है, ये आपके अदलिया पे, आपके कोर्ट्स पे उठाया है। ये क्या बात है कि एक वक्त तो मुझे कंडेम कर देते हो, बिल्कुल हर किस्म के तो मुझे एलिगेशन लगा के मुझे बिल्कुल डिबार कर देते हो, और अब आके आपके ये जो कोर्ट्स हैं मुझे एग्जोनरेट कर देते हैं। तो बात तो सही कर रहे हैं वो। द क्वेश्चन इज कि ये केसेस क्यों इंस्टीट्यूट किए जाते हैं? व्हाई? पॉलिटिकल केसेस। और फिर ये जो बात कर रहे हैं कि जिन्होंने जो कंस्पिरेटर्स थे, आपको सबको पता है किसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये कंस्पिरेटर्स की बात कर रहे हैं, उनको आगे लेके आएंगे, फिर आपके आगे एक और चीज होगी। एंड लेट्स बी फ्रैंक,
اگر آپ فوج کو اگر آپ کہو گے کہ ہاں جی انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا تو پھر آپ کو پتا ہے اس کا رزلٹ بھی کیا ہوگا. سو آئی تھنک اس کو ہمیں ڈاؤن پلے کرنا ہے, اس کو ڈاؤن پلے کر کے آگے چلنا ہے, کیونکہ ملک ایک بہت مصیبت میں ہے, بہت مصیبت کے اندر. ڈاؤن پلے اور جو بھی تو جب آپ نے بات سٹارٹ کی نا پی جے صاحب, استاد محترم, جب آپ نے بات سٹارٹ کی آپ نے کہا کہ آپ یہ کرتے ہو, نواز شریف کے ساتھ کیا, بھٹو کے ساتھ کیا, عمران خان کے ساتھ کیا, تو میں پریشان ہو گیا. مجھے تو نہیں کہہ رہے, لیکن جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ باز آئیں گے آپ سے مراد آپ لوگ سارا سسٹم جو اگر سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ جب تک آپ کے حالات ہندوستان کے ساتھ بالکل 110% ٹھیک نہیں ہوں گے, یہ آپ کا سسٹم ایسا ہی چلے گا. سمپل از دیٹ. اب ادھر کی کو بات کر دے ادھر کی کو بات کر دے وہ الگ بات ہے, لیکن ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. اب کوشچن اٹھتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ملک کو سیکیور کون کر رہا ہے. اب آپ کو خود پتا ہے کون سیکیور کر رہا ہے. سو لیٹس ناٹ, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مکی ماؤس والی کہانی نہیں کرنی چاہیے, ایک ایمانداری کی بات کرنی چاہیے. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جہاں پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں, جو ہلکا ادھر ادھر خراب ہو رہا ہوتا ہے, یہ سب 4 نمبر گیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے. پھر جب فوج آتی ہے پھر یہ کہتے ہیں نہیں جی جمہوریت لے کے آؤ, جمہوریت آتی ہے فوج لے کے آؤ. دی کوشچن از کہ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم صرف ایک ہی چاہتے ہیں, جو نواز شریف نے بھی جس کا ذکر کیا ہے, کہ عوام کی بھلائی, عوام کا فائدہ. کیا ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا. سوال اب آپ آ جائیں الیکشنز کے اوپر بھی, آپ آ جائیں الیکشنز, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو آر اوز آپ نے کر دیے, ڈی آر اوز آپ نے سسپینڈ کر دیے, ڈو یو تھنک دے ول بی ریڈی ان دا ٹائم فار دی الیکشنز؟ آف کورس ناٹ. اب دا کوشچن از کہ یہ الیکشن جو ہے یہ لگتا ہے کہ یہ آگے جائیں گے. اب کتنا آگے جائیں گے وی ڈونٹ نو, کیونکہ آنیسٹلی میں اگر آپ کو بتاؤں کوئی پارٹی چاہتی نہیں ہے کہ الیکشن ہو, لیکن شور سب مچا رہے ہیں الیکشن ہو, کیونکہ اکنامکلی کوئی بھی پارٹی آ گئی اور آئے گی نہیں, کولیشن سے آئے گی. یہ اکنامک یو ٹرن کر ہی نہیں سکتے. اچھا اس کیوں نہیں چاہتی؟ بیکاز جو پار میں آئے گا, دیکھو پی ٹی آئی کا گراؤنڈ روٹ پہ آپ چلے جاؤ, they're a popular party, there's no question about it. لیکن کیا وہ اکنامک یو ٹرن کر سکتے ہیں؟ کیا پی ایم ایل این کر سکتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کر سکتی ہے؟ یہ نیشنل گورنمنٹ بنے گی تو ایک آپ کی تنقید ختم ہوگی اور آپ آگے بڑھیں گے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی آ کے کوئی ایسا وہ گدڑ سنگھ ہی اس کے پاس ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو بھی کنٹرول کر لے, ورلڈ بینک کو بھی کر لے, اور آپ کی کٹی بھر دے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آ جائے, اکنامک حالات بہتر ہو جائیں, امپورٹس ایکسپورٹس بہتر ہو جائیں, یہ اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم خود نہیں کرنے دیں گے. یاد رکھیں آپ, یہ پی ڈی ایم بنی تھی کس کے لیے بنی ہے؟ مجھے بتائیں نا آپ. ایک آدمی کے لیے بنی, سب ہٹ گئے. جی سب ہٹ گئے نا, ہٹ گئے. سب جب ہٹ گئے تو آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی. آپ مجھے پوچھتا ہوں آپ کہ اس کا پرائم منسٹر وہ ہوگا, اس کا پرائم منسٹر یہ ہوگا. آپ کی وہی پرانی بحث شروع ہو گئی ہے. پرانی بحث شروع. تو نئی بحث کریں نا, نئی بحث ہم نے یہ کر رئی ہے عوام کا فائدہ جو ملک ہے. بے شک ایک میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ونڈرفل نہیں, بٹ اٹ از گیٹنگ بیٹر. آپ کی سچویشن اچھی ہو رہی ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن لوگوں کو جلدی ہے. جس طرح پچھلی گورنمنٹ کے اندر احسن اقبال نے 25 سال کا ویژن کا ایک پروگرام دیا تھا, آپ کو اتنی جلدی تھی اس کے پروگرام کو آپ نے آؤٹ کر دیا. حالانکہ پی ٹی آئی اس کو پنجاب میں چلاتی بھی رہی ہے, لیکن آپ لانگ ٹرم کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ سب یہ جو ہے نا پولیٹیشنز, یہ موٹر سائیکلسٹ کی طرح ہیں. جس طرح موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں, موت کے کنویں میں چلنے والے. صبر دکھائیں, صبر دکھا کے یعنی آپ پورے پولیٹیشینز کو بھی اور سسٹم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ صبر کریں, حوصلہ کریں, اور اس کے بعد آگے چلیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. جی سر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں جو پی جے میر صاحب نے کی ہیں تو میرے دل کو لگی ہیں, مگر یہ بات جو علیمہ خان کہہ رہی ہیں یہ بھی دل کو لگ رہی ہے. عمران خان کو پھانسی کے پھندے سے بچائیں گے. بھائی جان پھانسی کے پھندے پر چلا کون رہا ہے, چڑھا کون رہا ہے؟ وہ تو بھی کیسز ہیں جو انہوں نے کیا وہ بھگت رہے ہیں جناب. نہیں درست ہے. دیکھیں یہ تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ٹھیک ہے, یہ بہت اسپیکولیشن کس لحاظ سے کی جا رہی ہے. کوئی ایسے سیکشنز کیا ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ قانون دان, تجزیہ کار, تو وہ کیا ان کو کوئی ایسی کوئی سیکشن لگائی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں
اگر متعلقہ سیکشن لگی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں اس کی میکسیمم سزا ظاہر سزا موت بھی ہو سکتی ہے. مجھے اس سے اس کا علم نہیں کہ ایسے سیکشن لگائے گئے ہیں یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سیکشن شاید اس کا اطلاق نہیں کیا گیا ہے, اور اگر کیا بھی گیا ہو تو سیکشن تو بڑے بڑے ہوتے ہیں, لیکن پروسیڈنگ کے دوران وہ اس طرح کی قیاس آرائی کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح مناسب بات نہیں ہے. رہا سوال کیسز کا, تو کیسز اس ملک میں پہلے بھی بنتے رہے ہیں, بعد میں بھی بنتے رہے ہیں, اب بھی بن رہے ہیں, آئندہ بھی بنیں گے. اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس میں سچائی بھی ہوتی ہے, بلکہ جن کیسز میں پوری فل سچائی ہوتی ہے وہ بھی باقی کیسز کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ بھی ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اب تو یہاں جو ہمارے پاس کیسز سچے ہیں اس کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ کس کی پراپرٹی کدھر باہر ہے, کون کس میں کس کیسز میں اس کو کیس چلایا گیا, کتنا ثبوت اس میں ملا. کوئی پارٹی آتی ہے کہتی ہے کہ 200 بلین ہم لے آئیں گے کیونکہ سارے کے سارے پیسے یہاں سے کرمنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے باہر لے گئے ہیں, منی لانڈرنگ اور باقی چیزیں. ایک پیسہ بھی نہیں آتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں پھندے پہ لٹکا دوں گا اور میں نہیں چھوڑوں گا, سارے چھوڑ گئے, کوئی پھندے پہ نہیں لٹکا. ملک جہاں تھا وہی ہے. جہاں تک سوال ہے عمران خان کا, ٹھیک ہے عمران خان کے ستارے گردش میں ہیں اور اس کی وجہ ہے. اگر 9 تاریخ کا واقعہ نہ ہوا ہوتا, 9 مئی کا, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ستارے اتنے گردش میں بھی نہ ہوتے. اب اتفاق کی بات ہے, مس کیلکولیشن پولیٹیشین سے ہوتی ہے, مس کیلکولیشن اداروں سے ہوتی ہے. تو یہ پولیٹیکل لیڈر سے مس کیلکولیشن ہو گئی 9 فروری کے لحاظ سے, تو وہ اس مس کیلکولیشن کے سب لوگ ابھی بھگت رہے ہیں. اب رہا سوال کہ جو معروضاتی حالات ہیں اس وقت, جو ماحولیاتی حالات ہیں اس وقت, تو ان کے فیور میں نہیں ہے, ان کے حق میں نہیں جاتے. اس وقت جو معروضاتی حالات ہیں اس کے لحاظ سے اس وقت پی ایم ایل کا ستارہ چمک رہا ہے. اور اس حافظ صاحب, جی ٹھیک ہے سر, حافظ صاحب آپ بھی اس کے اوپر لب کشائی کر دیں. سر یہ قانونی طور پر جتنے بھی کیسز ہیں خان صاحب کے, سائفر کیس ہو گیا, توشہ خانہ ہو گیا, اس میں بھٹو کا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بھٹو کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں خان صاحب قانونی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. جس پورے کانٹیکسٹ کے اندر بات کی ہے, بات تو اس میں سچ ہے, اس چیز کے اندر ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم, پاکستان کا گورننس سسٹم, پاکستان کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ 1947 سے ہی ڈیٹیریشن ہے, اور آج تک ہم نے 2023 کے اندر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. آپ ہر سال کو اگر آپ انالائز کر لیں 47, 48 سے آن ورڈز اور 2023 تک, تو ہر سال ہمیں کچھ ایسے پریسیڈنٹ نظر آئیں گے کہ جو ہماری ہسٹری کے اندر نہیں ہوتے, لیکن اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ ڈاؤن چلا گیا. آپ اکانومی کی بات دیکھ لیں کہ اکانومی جب پاکستان بنا تھا 3-3.5 روپے کا ڈالر تھا, ہم نے 380 میں پہنچا دیا ہے. جب پاکستان بنا تھا تو 4-4.5 کروڑ آبادی تھی, ہم نے 25 کروڑ بنا کے تو اپنے ملک کو اس لیول کے اندر لے گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن بھی نہیں دے رہے. 3.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. عدالتوں کا حال یہ ہے, یا جسٹس سسٹم یہ ہے کہ آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے, اور ہماری رینکنگ کیا ہے. پچھلے دنوں ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آئی ہے, اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہمارے ملک کے جو کرپشن کا انڈیکس ہے وہ کس طرح ہے. انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی, جی میں کہہ رہا ہوں پولیس سب سے اوپر, دوسرے نمبر پر عدالت. دیکھیں نا, چیز یہ ہے کہ وہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کے ملک کے اندر لا, گورننس اور رول آف لا جاتا ہے, تو یہی دو سامنے آئیں گے جن کا انٹریکشن آپ کے ساتھ ہوگا. جب انٹریکشن آپ کے آئے گا, اور انہی 2 ایریاز ایسے ہیں جس کو اس ملک کا مافیا جو ایکسپلائٹ کرتا ہے, وہ پولیس کے ساتھ بھی ملتا ہے اور وہ کیسز کو بھی ڈیلے کرتا ہے, اور ڈیلے اس لیول کے اندر کرتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر 20-20 سال جو ہے وہ کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا. کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر آپ کی کنوکشن نہ ہونے کے برابر ہے, اور وہی بندے جن کو آپ ہتھکڑیاں لگا کے اگر وہ چلے جائیں, جو ناممکن ہے بعض صورتوں میں پاکستان کے اندر ہے, اگر وہ چلے جائیں تو باہر وہ نعرے مارتے آتے ہیں کہ لو جی ہم بری ہو گئے ہیں, بڑے باعزت تھے اس چیز کے اندر. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی پہ عائد ہونی چاہیے, اور وہ عائد ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو پاکستان کی 5-7% اشرافیہ ہے, یا پاکستان کے یہ بڑے ادارے ہیں جو اس ملک کو 76 ایئر سے کنٹرول کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. اب ان کا شفٹ اگر آپ عوام کی طرف ڈال دیں تو یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اب جس اسپیسیفک پوائنٹ پہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس کیسز کا آپ نے ذکر کیا ہے, کیا اس ملک کے اندر سے جو ہے
88 سے آپ دیکھ لیں کہ ایک نئی کانٹروورسی کے اندر جا کے 97 تک، اور 97 کے اندر احتساب جو ایکٹ بنا، اور سیف الرحمان صاحب کے کیسز آپ کو نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کے اندر گئے، وہاں کے اوپر جو تھی وہ ہائی کورٹ کے ججز کی جو آڈیو نہیں آپ کے سامنے آئی. اس کے بعد 2002 سے آگے آپ چلے جائیں تو پھر آپ دیکھیں اس ملک کے اندر جنرل مشرف صاحب نے کیا کیا. پھر 2013 کے اندر آپ چلے جائیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ فوراً ہم دھرنوں کے اندر چلے گئے، ہم نے ہر ملک کی ہر چیز جو اس کو بٹھا کے رکھ دیا. اور جب ہم 2018 کے اندر گئے تو ہم نے کہا کہ نہیں یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، اور پھر آپ اسمبلی کے اندر آپ تماشا دیکھ لیں کیا ہوتا رہا ہے. اور اب جب وہ واپس آئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تو ہم نے کہا ہے کہ جی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی. اس ساری سچویشن کا جو ہے وہ ایڈوانٹیج بھی اس ملک کا 1500 بندہ لے رہا ہے، جس میں پولیٹیشنز ہیں، یہ ٹاپ کے لوگ ہیں، اور اس ملک کے سٹیٹس کو بھی یہی لوگ بات کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں آج سارا دن کتنے لوگوں نے بات کی آج اس ملک کے اندر کہ مہنگائی جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھا سکتے، سٹنٹڈ آپ کی گروتھ چلی گئی ہے. کتنے لوگوں نے آج اس پہ بات کی ہے کہ آج پاکستان کی عدالتوں کے اندر اتنے % کیسز جو ہیں بغیر انصاف کی ایڈجرن ہوئے. کتنے بندوں نے بات کی ہے کہ آج پاکستان کے اندر پولیس والوں کو اتنے پیسوں کی رشوت دی گئی ہے. کتنوں نے آج بات کی ہے کہ اس ملک کے اندر ملاوٹ کس حد تک چلی گئی ہے. کتنے لوگوں نے اس ملک کے اندر بات کی ہے کہ اس ملک کے بچے کو ایجوکیشن دینی چاہیے. یہ وہ ساری ایشو ہیں جو اس کے نہیں ہیں، اور ہم ہاچ پاچ کے اندر لگے ہوئے ہیں، پاور پالیٹکس کے اندر لگے ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار کے اندر آئیں یا ہمیں لے کے آیا جائے تو یہ سارا سسٹم بھی ٹھیک ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہے، یہ جوڈیشری بھی ٹھیک ہے، اور اس ملک کے اندر جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی سارے ٹھیک ہے. اور اگر ہم پاور کے اندر نہیں آئیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی بری ہے، جوڈیشری بھی بری ہے، اور دوسرے ادارے بھی برے ہیں. اور یہ سارا کچھ جو نیکسس ہے جو 76 سال سے اس ملک کے اندر چل رہا ہے، اس کا رزلٹ اب یہ نکلے کہ آج آپ چلے جائیں گلی کے اندر یا کسی محلے کے اندر یا روڈ کے اوپر، پاکستان کے کسی عام آدمی سے پوچھیں کہ کیا آپ کو اس ڈیموکریسی پہ اعتبار ہے، کیا آپ کو اس پارلیمنٹ سے اعتبار ہے، کیا آپ اس کو جوڈیشل سسٹم میں اعتبار ہے، کیا آپ کو اس ملک کا جو ڈی سی کام کر رہا ہے اس پہ اعتبار ہے، کیا اس ملک کا ایس پی جو کام کر رہا ہے اس پہ اعتبار ہے، کیا اس ملک کے اندر آپ ہاسپٹل جائیں تو آپ کو پتہ ہے دوائی ملے گی، آپ اس ملک کے اندر جو نادرا سوئی گیس بجلی کس کے چلے جائے، کیا اس ملک کے اندر ہے دنیا کے اندر سب سے مہنگی بجلی پاکستان کے اندر ہے، 70 روپے یونٹ تک آپ چارج کر رہے ہیں. انڈسٹری آپ کے ملک کے اندر ہی لگ رہی، ایف ڈی آئی آپ کے ملک میں نہیں آ رہی. اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اس چیز کو رو رہے ہیں کہ ہماری پراپرٹیز کے یہاں پہ قبضے ہوتے ہیں. 101 کروڑ 20 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جو اس ملک کے اندر جو ہے 30 ارب ڈالر قریب ریمیٹنسز دیتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر 1 ارب ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. کیا وہ چیزیں ہم ان چیزوں کو غور کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارا ایجوکیشن کا انڈیکس اتنا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے ملک کے اندر ایک عام آدمی یا اس ملک کا جو نوجوان ہے جس تک مستقبل ہے کیوں وہ ڈس اپوائنٹڈ اس سسٹم کے اندر سے ہوا ہے؟ یہ وہ سارے ایشوز ہیں جس سے ہماری اشرافیہ اور ہمارے یہ جو سارے بڑے لوگ ہیں وہ اس سسٹم سے علیحدہ ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے وہ سارے نعرے مارتے ہیں. اب آج جی فرمائیے. اچھا اب یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا جن کیسز کا یا آپ نے دیکھا میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں ذرا، یہ اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے. میں ذرا پی جے میر صاحب سے اس کے اوپر آ جاتا ہوں، وہ لوگ بات کر لیتے ہیں. پی جے میر صاحب ایک تو آج نا آپ کا مجھے وہ پین کہاں پر ہے وہ اس کو ہاتھ میں پکڑے مزہ آتا ہے مجھے. اور دوسرا سر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ورلڈ بینک کی رپورٹ، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پولیس کو سب سے اوپر، دوسرے نمبر پر ٹھیکیدار جس میں پولیٹیشنز بھی آ جاتے ہیں، تیسرے پہ عدالت کو کرپٹ رکھ رہی ہے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 1 کروڑ 20 لاکھ یا 2 کروڑ 20 لاکھ بچے جو ہیں وہ پاکستان کے باہر ہیں. 75-70% 79% آپ کے بچے پڑھ نہیں سکتے. یہ وہ مین ایشوز ہیں جس کو کوئی بھی ایڈریس نہیں کر رہا. سارے ایک بندے کا، عمران خان اپنا رونا روئیں گے، نواز شریف اپنا رونا روئیں گے، بلاول اپنے جو آج سے 50 سال پہلے ان کے ساتھ ہوا اس کا رونا روئیں گے، لیکن 70 سال سے جو عوام کے ساتھ ہوا اس کا رونا کوئی نہیں رو رہا جناب. پی جے میر صاحب نمبر 1 جب آپ کسی کو پاور میں نہیں رہنے دیں گے، نواز شریف 4.5 سال رہے ہیں ٹوٹل 3 ٹرمز کے اندر، 4.5 سال. اب اگر 4.5 سال رہے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں ان کو موقع ملا ہے کچھ کرنے کا؟ موٹر ویز انہوں نے بنائے، انہوں نے بڑے اچھے پروجیکٹس کیے ہیں. دا کوشچن از کہ باقیوں نے بھی کیے ہیں، اچھے کام ساروں نے کیے ہیں، لیکن ہم ساروں کے نیگیٹوز نکالتے ہیں پاکستان میں. تو جب آپ نیگیٹوز نکالتے ہیں تو جو آپ کا انٹرنیشنل جو آپ کا پوڈیم ہے، ورلڈ بینک لے لو، آئی ایم ایف لے لو، اور ایون ایف ڈی آئیز، جس طرح حافظ صاحب نے تو بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے تو پورا ایک گدڑ سنگھی لا کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. سو دا کوشچن از
کہ ہم خود اپنے ہی دشمن ہیں. ہمیں کوئی تنگ نہیں کرتا, ہم خود ہی کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں پاور میں آؤں گا, میں یہ کروں گا, ہم نہیں کریں گے. دس از یور بیسک پرابلم ان دس کنٹری. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی کرتا ہے, آپ اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں. تو یہی ہے, نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے, کیونکہ میں نے کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا. حالانکہ ہر چیز موجود ہے آپ کے پاس, سب نے کی ہے, ساری پارٹیز نے اچھے اچھے کام کیے ہیں, لیکن کسی نے کوئی بات کی ہے کسی پارٹی کی؟ نو. ہر پارٹی جو ہے وہ دوسرے پہ ایسی تنقید کرتی ہے کہ وہ ملک دشمن ہے. آپ کہیں بھی دیکھ لیں, ہمارے میں صبر ہی نہیں ہے, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہمارے میں وہ صبر نہیں ہے, وہ سنجیدگی نہیں ہے کہ ہم جو عوام, جس طرح احسان صاحب نے بات کی ہے کہ بھائی ایک عوام آدمی کو ابھی بھی کوئی بات کر رہا ہے, مہنگائی کی کوئی بات کر رہا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کوریڈورز اپار میں کیسے آؤں, اور دوسرا کیا کر رہا ہے, دوسرا وہ لیول پلینگ فیلڈ ہی دے رہا, دوسرا یہ کر رہا ہے, دوسرا وہ کر رہا ہے. تو جب آپ ان الیکشنز کی شروعات اس طرح کریں گے, تو جب یہ الیکشنز ہو جائیں گے, آپ اور میں یہی پروگرام کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس ہر بندہ آئے گا, دے جی میرے حلقے میں یہ ہوا ہے, وہ پارٹی یہاں جائے گی, پھر کورٹس ری ایکٹیویٹ ہو جائیں گے آن الیکشنز. تو ہم دس از اے موڈس آپرینڈی ہے. اس کو کیسے ٹھیک کرو گے مجھے بتا دو, آپ کوئی سولوشن دے دیں. دیر از نو سولوشن ایکسپٹ ون سولوشن کہ آپ یہ جو اس وقت ٹربولنس ہے, اکنامک ٹربولنس, یہ جو اس کو کنٹرول ایک اور نیشنل ڈیلیٹ ہے گورنمنٹ کے یا فارم میں لے کے آئیں, جو ریفریش کرنا ہے, ریفریش اس سسٹم کو کرنا ہے, وہ کیسے ہوگا, کہاں سے ہوگا؟ یہی چہرے ہمیں بار بار نظر آئیں گے. چلے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, پھر یہی سوال کے ساتھ آپ کی طرف آؤں گا. اور کیا انتخابات پھر 8 فروری کو قانونی طور پر جو نظر آ رہا ہے ہوں گے یا نہیں؟ بریک کے بعد. ایک بار پھر سے خوش آمدید. پی جے میر صاحب بات کر رہے تھے, میں ان کی طرف دوبارہ جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر جو پی جے میر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ سارے اپنی اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں نقصان ہو رہا ہے, تو پھر یہ تو نہیں چاہیے, نقصان تو نہیں چاہیے, فائدہ چاہیے, اور فائدے کے لیے ان ساروں کو تبدیل کرنا پڑے گا, سسٹم کو ریفریش کرنا پڑے گا, یا انہی کے ساتھ کام چلایا جا سکتا ہے ریفائن کر کے؟ اور ریفائن کون کرے گا یا ریفریش کون کرے گا جناب؟ یا ایسے ہی چلنے دیں؟ آ گئی ہے. دیکھیں جتنے پولیٹیشینز ہیں وہ بھی ریفلیکشن ہے ہماری سوسائٹیز کے, جتنے اداروں کے ممبرز ہیں وہ بھی ریفلیکشن ہے ہماری سوسائٹی کے. تو یہ مان لیجئے, یہ جان لیجئے کہ اوورآل ہماری تنزلی ہوئی ہے, جو کہ ابھی بھی ذکر کر رہے تھے, آپ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, اور اس تنزلی کی وجہ سے ہر چیز میں تنزلی آئی ہے. لیکن سیاست میں ایک خاص نمایاں بات ہے, اور وہ نمایاں بات یہ ہے کہ 92 اور 90 کے بعد سے جب سے سیاست تجارت میں تبدیل ہو گئی ہے, تو وہ جس طرح حافظ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ 1500, انہوں نے بڑی فراخ دلی سے 1500 بتایا. اگر آپ کچن کیبنٹس کی بات کریں تو ساری پارٹیوں کے ملا کے وہ 100 سے زیادہ آپ کو ملیں گے نہیں. دراصل ود ان پارٹی آلسو کسی کی کوئی سے نہیں ہوتی ہے, یہی کوئی 90 یا 100 کے قریب تمام پارٹیوں کے لوگ جو کہ کچن کیبنٹ میں ہوتے ہیں, اور وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. لیکن خرابیاں تو ہم نے کافی گنوا لیں. رہا سوال کہ یہ کہ ہم کہیں مریخ سے تو لے کے آئیں گے نہیں اپنے سیاستدان, یا اپنے اداروں کے سربراہ, یا اپنے اداروں کے ممبران. ہم نے تو اسی سوسائٹی میں سے لینا ہے نا. تو اگر سیاست میں ہماری کوئی پرابلم ہے, دیکھیں بتدریج تنزلی ہو رہی ہے. اگر آپ بات کریں 2008 سے آگے کی, کوئی تقریباً 35 ارب کے قریب قرضہ تھا. جب 2013 میں حکومت گئی ہے, پی ایم ایل این کی ڈبل ہو گیا. جب پی ایم ایل این سے پی ٹی آئی کی حکومت 2018 میں آئی اور اس کے بعد وہ گئی تو اس سے ڈبل ہو گیا. اس وقت ملک کی صورتحال پہلے کافی روشنی ہو چکی ہے. میں بس ایک سائیڈ جو اس کی ابھی نہیں ٹچ ہوئی ہے اس کو میں ٹچ کرتا ہوں کہ اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ وزیر خزانہ کا کوئی خاص کام نہیں رہ گیا ہے. اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ کہیں سے قرضے اتنے لے لے کہ پہلے والے قرضوں کو اتارے, پہلے والوں کو قرضوں کو اتارے, اور جب وہ اتر جائیں تو اگلے قرضے لینے کے لیے تقاضا کرے. جی ہاں, کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتا, اور باقی آئی ایم ایف جو پروگرام دیتا ہے اس کو کرنا ہے. تو ہماری صورتحال اس وقت یہ ہے کہ 136 ارب ڈالر کے ایکسٹرنل قرضے ہیں, 59,000 ارب کے انٹرنل قرضے ہیں. تو ہماری صورتحال جس صورت میں آج کی اگر آپ دیکھیں تمام جگہ رپورٹ ہوئی ہے کہ ڈیٹ ٹو
جی برا نہ بنائیے گا، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. اگر 80 آپ دیکھیں جیسے ہماری جمہوری حکومت نواز شریف کی گزری، پھر خان صاحب کی آئی، قرضے بڑھتے گئے، اور سٹاک مارکیٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے بعد سے لے کر 2017 کے بعد سے برا حال تھا، لیکن جب سے یہ انٹرن سیٹ اپ آیا ہے اور کمان کسی اور نے سنبھالی ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں گئی ہے یہ کمان کے اس وقت ملک کے اندر افغان بھی باہر جائیں گے، معیشت کا بھی پہیہ سیدھا کیا جائے گا، تو سٹاک مارکیٹ تو 67,000 پہ پہنچ گئی ہے. تو پھر یہ والا سسٹم پاکستان کو زیادہ نہیں سوٹ کرتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے جمہوری نسبت؟ پاکستان کی قوم اتنی تذبذب میں ہے کہ چاہے آسمان سے لوگوں کو لے کے آئے، زمین سے لے کے آئے، دائیں سے لے کے آئے، بائیں سے لے کے آئے، اسٹیبلشمنٹ کے افراد ہوں، سیاستدان ہوں، وہ تو اس آس امید پر ہے کہ کس طرح ملک میں سدھار آ جائے. آپ کی بات درست ہے اسٹاک ایکسچینج کی، اگر آپ انڈیکیٹر لے رہے ہیں، لیکن صرف 3 سیکٹر کے علاوہ چوتھا سیکٹر بتا دیں جس میں کہ بہتری آئی ہے اسٹاک ایکسچینج میں. سیکٹر جس میں یوریا وغیرہ بھی آ جاتا ہے، اور دوسرا بینکنگ سیکٹر آ گیا اس میں. تو یہ 2 سیکٹرز خاص طور پہ ہیں جنہوں نے بڑھا 60% جو اسٹاک ایکسچینج میں بڑھا. سوال یہ ہے کہ کوئی انڈسٹری لگ گئی ہے ہمارے پاس، یا کوئی ہماری ریمیٹنس بڑھ گئی ہے، یا کوئی ایف ڈی آئیز ہمارے پاس آ گئے، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہے. تو اس پہ زیادہ ہمیں بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. وقتی طور پہ یقیناً ہمیں ایک اس پہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملا ہے. یا SIFC کی وجہ سے میں خود بھی جب باہر ہوتا تھا تو مجھ سے حکمران یہی کہتے تھے مختلف ممالک کے جہاں جہاں میں رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں 24 ادارے ہیں، ہمارے انویسٹر جاتے ہیں اور ان سے وہ اس کو فیس نہیں کر سکتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اب SIFC کی وجہ سے ایک امید ہوئی ہے، لیکن صرف SIFC بیچاری کیا کرے؟ پورا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے ملک میں. اگر اس ایکو سسٹم میں نہیں ہے کوئی ایسی بات تو پھر، اور ساتھ میں سونے پہ سہاگا یہ کہ ابھی بات ہو چکی کہ ہمارے سیاستدان اکانومی کو تو پشے پشت پہ ان کی اکانومی کی سوجھ بوجھ منشور میں کوئی خاص بات ہوتی نہیں ہے. نعروں کی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ اکانومسٹ جتنے بھی ان کے وزراء ہیں وہ یا تو ایک رہش ہے کہ ایک پارٹی میں ایک آدمی کو کر لیا، ہر بار وہی آئیں گے ڈار صاحب، دوسری پارٹیاں امپورٹ کرتی ہیں، اسی کو بار بار چلانے کی کوشش کرتی ہیں. اس لیے کہ وہ اکانومی کی، اگر آپ جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو بڑا تماشے والی بات ہوتی ہے. ایک رات پہلے 7 کتابیں 6 کتابیں سامنے آ جاتی ہیں بجٹ کی، اور دوسرے دن بجٹ پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ، میں نے پوچھا ہے بہت مرتبہ بہت سارے پارلیمنٹیرین سے، ان کو جو 6-7 کتاب جو ہے دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے اور جا کے بجٹ پاس ہو جاتا ہے. تو پرابلم ہمارے لیے یہ ہے کہ جب تک ہم سیاسی اسٹیبلٹی نہیں لے کے آئیں گے، اکنامک اسٹیبلٹی ہماری نہیں ہو سکے گی. اور جب تک اکنامک اسٹیبلٹی ہماری نہیں ہوگی تو یہی صورتحال ہوگی کہ جو ہماری اس وقت 29.4 کے قریب جو ہماری ایوریج مہنگائی ہے، اور کھانے پینے کی اور کچھ اشیاء تقریباً 42% تک پہنچ گئی. اور آپ نے دیکھ لیا کل اسٹیٹ بینک نے جو اپنے مانیٹری پالیسی نکالی ہے اس میں وہی برقرار رکھا ہے. اس میں کوئی نہ انڈسٹری لگ سکتی ہے بلکہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. 18 لاکھ نوجوان جو میرے اس ملک کا ہے ہر سال، وہ اپنی عمر کی حد پوری کر کے اور کوالیفیکیشن کر کے امپلائمنٹ کے قابل ہوتا ہے. یہاں تو امپلائمنٹ سے لوگ نکالے جا رہے ہیں ان تمام وجوہات کی وجہ سے. بڑی الارمنگ تو سچویشن. ٹھیک سر، اس وقت ہماری اس الیکشن سے جو آس امید ہے، اس الیکشن اگر ہوئے تو اس آس امید یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ اس چیز کو اسٹیبلائز تھوڑا سا کرے، اور اسٹیبلائز کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے یہ جو ٹروتھ اور ریکنسیلیشن، چاہے فارمل ہو یا انفارمل ہو، ایک انڈرسٹینڈنگ بیچ میں ہماری اسٹیبلشمنٹ پڑے، بیچ میں دوسرے لوگ پڑھیں، لیکن کچھ آگے بڑھتے ہیں سر. میں سمجھ گیا. اب ذرا ایک تو مجھے یہ بتا دیں حافظ صاحب اور پی جے میر صاحب بعد میں، کہ ایک تو انتخابات سر 8 فروری کو تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ بیوی سے بات کر لینا، ٹی وی پہ نہ کرنا. ہم نے تو نہیں کی، تو پٹیشن چلے گئی اسی جماعت کی جو جماعت سب سے زیادہ الیکشن مانگ رہی تھی اور پچھلے 1 سال سے مانگ رہی ہے. تو DRO اس کو روک دیا ہے حکم نے، لاہور ہائی کورٹ نے. کیا الیکشن کمیشن ایک تیزی کے ساتھ کروا سکتا ہے؟ ایک سوال. اور کیا سپریم کورٹ کی چھتر چھایا کے نیچے ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے، یہ برقرار رہ سکتا ہے؟ قانونی طور پر بتائیں، پھر پی جے میر صاحب لفظ شیئر کریں گے جناب. اس میں مولانا صاحب 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تین اس کے اندر امپورٹنٹ چیزیں. ایک یہ ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک آرڈر موجود ہے کہ جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک کانفرنس تھی
کہ 8 फरवरी को इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे और उससे पीछे उन्होंने 56 दिन का एक स्केड्यूल जो है उसको कहा कि हम करेंगे और वो स्केड्यूल जो है वो कल उसको इशू होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डेट है। चूंकि अगर 56 दिन आप करते हैं तो 15 दिसंबर से लेके आपको 8 फरवरी तक जो है वो 56 दिन चाहिए और 56 दिन जो है वो आपका सेक्शन 57 के अंदर लिखा हुआ है कि उसके अंदर होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान के पहले इलेक्शन है कि जिसकी डेट के अंदर भी हम मुत्तफिक नहीं हो सके और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया और हम एक डेट पे आ गए। अब दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि इलेक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक आपका होता है इलेक्शन करवाना और उसके बाद उस इलेक्शन करवाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, आपको रिटर्निंग ऑफिसर और आपको असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए पाकिस्तान के हर जिले के लिए, पाकिस्तान के हर नेशनल असेंबली की सीट के लिए और प्रोविंशियल असेंबली की सीट के लिए, और वो आपका इलेक्शन करवाते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट होती है सेक्शन 50 और सेक्शन 51 इलेक्शन एक्ट के नीचे। ठीक सर। वो एग्जीक्यूट करते हैं उस इलेक्शन शेड्यूल को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 57 के अंदर इशू करता है कि जी सबसे पहले पब्लिक नोटिस जाता है, फिर वो नॉमिनेशंस पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर वो नॉमिनेशंस पेपर जो है वो लोग लेके जाते हैं, फिर वो जमा करवाते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर कई क्वालिफाई करते हैं, कई डिस्क्वालीफाई करते हैं, फिर एक इलेक्शन की लिस्ट लिखती है, फिर इलेक्शन सिंबल्स जाते हैं, फिर एक फाइनल डिक्लेरेशन आता है और उसके बाद जो है जब लिस्ट आ जाती है तो आपके मुल्क के अंदर इलेक्शंस का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आप सामान देते हैं और सामान देने के बाद इलेक्शन डे के अंदर आप जाते हैं और जब उसका रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप उस रिजल्ट्स को अनाउंस करते हैं। अच्छा, मुझे प्रिसाइजली बताएं ना कि ये लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से ये सारा सेटअप डिस्टर्ब हो गया या कोई मसला नहीं है, नए लोगों को तरबियत दें और फौरी तौर पर काम शुरू करें इलेक्शन? नहीं, अब वही आ गया ना। अब थोड़ा सा इसमें मुझे टाइम दीजिएगा क्योंकि ये बड़ा लीगल, टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जिससे जो मैं आपको पहला इसका बता देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन नहीं होंगे। ये आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन नहीं करती या लार्जर बेंच बैठ के उस फैसले को रिवर्स नहीं करता तो पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि बुनियादी चीज ये है कि जितना शेड्यूल ही नहीं होगा तो इलेक्शन किस तरह होंगे, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गए उन पे है कि आप ये देखें कि एक साल से इस मुल्क के अंदर इलेक्शन का आपको पता चल रहा है, कभी पंजाब की बात, कभी केपीके की बात, फिर नेशनल पे हम आ गए, फिर 90 दिन पे आ गए। इलेक्शन कमीशन के पास 3 ऑप्शन है लॉ के अंदर। नंबर 1 ये है कि वो अपने बंदे अपॉइंट करे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर। अगर उनके पास बंदे नहीं है तो वो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहे कि आप हमें बंदे दें ताकि हम उनकी सिलेक्शन करके या उनमें से चुन के इस मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप हाई कोर्ट्स को कहें कि अपनी जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उससे आप हमें रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है। अब इफ्तिखार चौधरी साहब 2009 के अंदर फैसला कर गए कि जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं देंगे, 13 में मिक्सअप हुआ, 18 में आया। अब 1 साल से आपके हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन को कहा हुआ है कि हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी हाई कोर्ट नहीं चाह रही कि इस टर्मोइल के अंदर जाके जो भी इस इलेक्शन के अंदर जाएगा, जिस प्रोसेस पे हम चले गए हैं, कोई भी नहीं मानेगा इस मुल्क के अंदर फ्री फेयर इलेक्शन है। अब जो चीज आई है जो मैं समझा हूं कि एक पॉलिटिकल मूव थी कि जिसके अंदर आपको एक ऑप्टिक्स चाहिए था कि इस मुल्क के अंदर जो है जी नहीं होने चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर जो एग्जीक्यूटिव है, उस चीज के अंदर कि जब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी है और आपकी जुडिशरी जो है वो भी इसको इनकार कर चुकी है, तो बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, आपको बंदे ना दे, मैं एक छोटी सी ब्रेक भी ना दे तो इलेक्शन किस तरह? मैं आप समझ गया हूं। फिर पीजे मीर साहब भी इसके ऊपर लबकुशाई करेंगे पॉलिटिकली। अगर नहीं होता तो कितना बड़ा टर्मोइल हो जाएगा या मसला ही कोई नहीं, कोई चाहता ही नहीं था इलेक्शन, जो पीजे मीर साहब पहले कहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। पीजे मीर साहब, जिस तरह हाफिज साहब ने एक्सप्लेन किया कानूनी तौर पर, यह तो लग रहा है कि 8 फरवरी वाले दिन तो ना ही समझें, या फिर आपको लगता है कि सारे चाहते ये थे और वही होने वाला है और होना चाहिए या नहीं? ये सबको एक मैं कहता हूँ कि एस्केप पैसेज मिल गया है। क्यों पहले कहा है वकास, ये जो भी आ जाएगा गवर्नमेंट के अंदर, उनके पास ऐसी गिदर सिंगी नहीं है कि आपके पास इमीडिएट इकोनॉमिक यू टर्न हो जाए। लोग मर रहे हैं। आप ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े होते हैं, पहले बड़ा हल्का नॉक होता है, अब जोर जोर के नॉक हो रहे हैं, और ये नॉक दे विल टर्न इनटू ब्रेकिंग द कार विंडोज। लेट मी टेल यू,
وہ کہتے ہیں نا جب آپ وہ کہتے ہیں پش ٹو اے کرنچ تو پھر اینڈ میں یہی ہوتا ہے. وی ہیو ٹو لک سیریسلی. دیکھو بہت تنقید ہوتی ہے پاکستان میں, ہم ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. آپ ٹیکس بیس بڑھائیں. ٹیکس بیس جب تک آپ دنیا میں, پوری دنیا کس طرح چلتی ہے؟ کیا نواز شریف اپنی جیب سے پیسے دیں گے؟ عمران دیں گے؟ زرداری دیں گے؟ کون دے گا؟ کوئی نہیں دے گا. یہ ساری جو حکومتیں ہوتی ہیں یہ ٹیکسیشن سے چلتی ہیں. ٹیکسیشن کو آپ کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں؟ ان اے پروڈکٹیو مینر, ناٹ ان اے پولیٹیکل مینر. ہماری پارٹیز اس کو پولیٹیکل کرتی ہیں. جو آپ کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ پولیٹیکل اس کے اندر شو شاہ کے اندر چلا جاتا ہے. دیٹ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ. یہ جو جتنا پیسہ ہے آپ اس کو ایک صحیح طریقے سے چلائیں. آپ کا ایجوکیشن سسٹم, اب آپ بات کرتے ہیں کہ کیا پولیٹیشین, جیسے میرے بھائی نے بات کی, ہاں جی جیسے پولیٹیشین ویسے عوام, بالکل صحیح ہے. عوام کو ایجوکیٹ کرو. جب آپ ایجوکیٹ کرو گے آپ کا جو لیڈر ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ آئے گا, وہ عوام سے آئے گا. لیکن اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے. آپ کی فیس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کالجز میں, 70-80 ہزار روپیہ آپ ان کے یہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں آپ ان کو دیتے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک اینی پیپل کین افورڈ دس؟ بریڈس کرپشن. اس نے اپنے بچی کو پڑھانا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ کرپٹ کرے گا, وہ کرپشن لے گا, بالکل کرے گا. آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں. سو دا کوشچن ہیئر رائزز کہ جب تک آپ عوام کو یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ شروع کہاں سے ہو؟ یہ تو ایک سائیکل ہے نا جس کے اندر وہ چیزیں بھی گھومی جا رہی ہیں اور ہم بھی گھومی جا رہے ہیں. تو کہاں سے شروع کریں جہاں سے یہ بریک ہو اور یہ سائیکل ٹوٹے؟ فیسیں زیادہ ہیں, کرپشن کریں گے, طریقے سے ٹوٹ سکتی ہے. جی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو سب سے پہلا گورنر جنرل کا الیکشن ہوا تھا, جسٹس رشید کی بیٹی زینت رشید, آن ریکارڈ ہے بابر اکبر کے اس ڈاکیومنٹری میں میکنگ آف جناح, وہ کہتی ہیں کہ جب پہلا گورنر جنرل کا الیکشن ہوا تو اس وقت شام کو 4 بجے گورنر ہاؤس میں ہم بیٹھتے تھے تو جناح صاحب کے ساتھ چائے پیتے تھے. تو چائے پی تو بڑی خوشی سے میں نے کہا کہ مسٹر جناح آئی ووٹڈ 4 times فار یو. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی میں ایک دفعہ شلوار پہن کے گئی, ساڑی پہن کے گئی, دوپٹہ پہن کے گئی, اور اس کے بعد ایک اسکرٹ پہن کے گئی, جو بھی. تو مسٹر جناح نے کیا کہا؟ گو بیک اینڈ ریٹرن دوز ووٹس. I much rather not be elected but by these votes. یہ ہوتی ہے انٹیگریٹی. یہ اگر سب میں آ جائے, خدا کی قسم اگر آپ کو 4 ایماندار کے ووٹ ملیں گے آپ بہت بڑے لیڈر ہو, لیکن آپ کے پاس 400 بےایمانی کے ووٹ پڑیں گے, یو آر ناٹ اے لیڈر. یو کین ناٹ بی اے لیڈر آن فالس ووٹس. ریمبر دیٹ. تو اس لیے جو آپ نے سوال کیا ہے میرے بھائی, وہ ایک ہی طریقہ ہے, ایمانداری دکھاؤ, نیتیں صاف کرو, پاکستان کا سوچو. اور یار اگر آپ نہیں سوچو گے تو آپ کا جو یہ نیبر بیٹھا ہوا ہے نا, اس نے کیا زبردست طریقے سے سپریم کورٹ سے بھی 370 کو بھی آؤٹ کر دیا. ہم آپس میں لڑائی میں لگے ہوئے, ہم آپس کی لڑائی پاس اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاس اسٹرگل میں ہم یہاں لگے رہے تھے, وہ ادھر سے کلائیو آف انڈیا آ کے پورے ہندوستان پہ چھا گیا. ہم آپس میں خود ہی اس طرح کے ہیں, تو مجھے بتاؤ کہ کیا کریں گے ہم. سو ایک ہی طریقہ ہے, پیس, سیٹل ڈاؤن and think about the country. That is the only way. Dr. Saab, this is the only way. پھر حافظ صاحب. That's right. Ideally تو یہ بات درست ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ساری آئیڈیلی درست ہے. But from where to take a start? جی بالکل ساری آئیڈیلسٹک بہت بڑی اچھی ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن کدھر سے شروع کرنا ہے؟ ختم تو خیر ہو جائے گا, شروع کدھر سے کرنا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں بہت سارے پوٹینشیلز ہیں, اور ہم اپنے نوجوانوں نے ملت کو بالکل آسانی سے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بھی ابھی گورنمنٹ آئے, اب تو خیر الیکشن کا ہم نے ڈسکس کر ہی لیا جو اس کا اشر ہو رہا ہے, اور جب بھی ہو الیکشن یا اس سے پہلے جو بھی سلسلہ چلتا رہے, اس میں کم از کم ایسا تو ہو کہ بیبی اسٹیپ لینا شروع کر دیں. جو پہلے والی 2-4 لو ہینگنگ فروٹس میں ہیں, کیا بات اکانومی پہ شروع ہو جائے گی تو لو ہینگنگ فروٹس کی طرف پہلے جائیں. ریمیٹنس کے لیے آپ نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. یو ای میں مجھے پتا ہے کہ 2010 میں 1.1 بلین ریمیٹنس تھی, 2013 میں 3.2 بلین ریمیٹنس ہو گئی. چھوٹے اسٹیپس لیے ہم لوگوں نے, اور وہاں سے اسی طرح باقی جگہوں پر بھی آپ نے رہا سوال انویسٹمنٹ کی فضا تو کریٹ کرنی پڑے گی نا. اب اس میں ظاہر ہے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا, کچھ نہ کچھ ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, ظاہر ہے کمیشن تو بنا کے پتہ نہیں بنتا ہے نہیں بنتا ہے, لیکن ایک انفارمل سیٹ اپ کرنا ہوگا, چاہے جس انداز میں بھی کریں, تاکہ پاس کو فریز کریں
پاسٹ کو فریز کر کے حافظ صاحب پھر میں پی جے میر صاحب سے بھی ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا. حافظ صاحب یہ جو ماضی میں سب کچھ ہو گیا اس کو اگر ہم بھول جائیں اور آج سے شروع کر لیں تو یہ نہیں ہو جائے گا اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے ایک سٹیپ؟ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ماضی کو بھول جائیں. جی پی جے صاحب پھر حافظ صاحب. دیکھیں میں آپ کو لیٹس گو فار اے سولوشن. میں اس کے سولوشن کی طرف حافظ صاحب ایک سیکنڈ ذرا پی جے میر صاحب 30 سیکنڈ سولوشن میں جی پی جے صاحب. دیکھیں آپ کے پاس سولوشن ہے, آپ کرنا نہیں چاہتے. آپ کہہ رہے ہیں, ابھی حافظ صاحب نے بھی بات کی, میرے بھائی دوسرے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, یہ بینکرپٹ کیوں ہو رہے ہیں, یہ کمپنیز کیوں بند ہو رہی ہیں؟ بیکاز دے آر ٹیکس پیئرز. ٹھیک. اب جو آپ کا ٹریڈر ہے, مارکیٹ ٹریڈر, آپ $1 بلین کا بزنس ادھر ہو رہا ہے, وہ آپ کو کچی پرچی دیتا ہے, کیا وہ ایف بی آر پہ جاتی ہے؟ ٹھیک. ان کو پکڑو, ان کو ٹیکس لگاؤ, ان کو ایف بی آر کے ساتھ لگاؤ. ٹھیک. لے جی حافظ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میر صاحب میں صرف آپ کے ٹیکس پہ بات اس لیے کر سکتا ہوں, اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا چونکہ میں اس ملک کے اندر خود کسٹم ایپلیٹ ٹریبیونل کا چیئرمین رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے یہ سارا کس طرح ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ نہ ہماری گورنمنٹ کی ول ہوتی ہے اور نہ اس ول کو ایگزیکیوشن کرنے کی ہماری ایف بی آر کی کیپیسٹی ہے یا کمپیٹنسی ہے. اور اسی وجہ سے ہے کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے اپنا جو ٹیکس جو جی ڈی پی ہے وہ 9.7 سے 9.6 سے آگے نہیں جا سکے, جو سب کانٹیننٹ کے اندر سب سے لوسٹ ہے. آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیں کہ پچھلی جب گورنمنٹ تھی انہوں نے ریٹیلرز کے اوپر ایک ٹیکس لگانے کی کوشش کی, اور آپ کے جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے اس کو کہا کہ یار کم از کم ہم دکانوں کے حساب سے اوپر آپ پہ ٹیکس لگاتے ہیں, آپ اتنا پیسہ کماتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے ود ان ڈیز جو ہے اس کو ریورس ہوتے دیکھا. چونکہ ہم اپنی جو الیکشن کی پاکٹس ہیں ہم ان کو ٹارگٹ نہیں کرتے. ایک ہماری پاکٹ ہے کہ ہم ایگریکلچر کے جو بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, جو ریٹیلرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس پہ نہیں آنا چاہیے. اور پاکستان کا جو سب سے بڑا مافیا ہے وہ آپ کے جو بگ بزنس گروپس ہیں. حافظ صاحب یہ پارلیمنٹ کو ختم کر دیں, جہاں پر جا کر یہ سارے اپنے حق جو اپنا حق لینا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر یہ قانون دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے اندر موروثی پالیٹکس ہے اور موروثی پارلیمنٹیرینز ہیں. یہ 200, 250, 300, 400 بندہ جو ہے وہ ہر دفعہ شفل کرتا ہے اور وہی آتا ہے. پاکستان کا جو انٹلیکچوئل ہے, یہ مڈل کلاس ہے, یہ پاکستان اس کو آنا چاہیے چاہتا ہے, نہ اس کے ریسورسز ہیں, نہ اس کو نہ آنے دیتے ہیں, نہ ریسورس اس کو آنا چاہیے. بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. پی جے میر صاحب آپ کا بھی, اور ڈاکٹر صاحب میں بڑا نا امید تھا, لیکن ان ساری باتوں کو سن کر اپنے تجزیہ کاروں کی تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے. اس امید کو لے کر اس پر عمل کرنا چاہیے سب کو. اجازت, اللہ حافظ.